नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान में जितने भी लश्कर हैं वो अल्लाह ही के लिए। इसमें ज़ाहिरी इशारे भी हैं और मख्फ़ी इशारे भी बहुत हैं। अमलियात के अंदर एक अहम मौजू पर हम बात करने वाले हैं। 4 आलम शुमार किए जाते हैं अमलियात के अंदर। पहले नंबर पर आलम नासूत, दूसरे नंबर पर आलम मलकूत, और तीसरे नंबर पर आलम जबरूत, और चौथे नंबर पर आलम लाहूत शुमार किया गया है। जब हम ज़कात अदा करते हैं तो वो ज़कात का अदा करना इन चारों आलमों से किसी न किसी दर्जे पर मुताल्लिक होता है, लेकिन आम आमिलीन को ये बात मालूम नहीं होती कि वो जो ज़कात अदा कर रहे हैं वो किस दर्जे की है और कौन से आलम से मुताल्लिक है। इसी तरीके से जब हम किसी वजीफ़े को पढ़ते रहते हैं तो उसको मुस्तकिल एक दर्जात होते हैं जो वो अपने दर्जात पर फाइज होने लगता है। कुछ अलामतें उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं इसकी, लेकिन रहबरी ना होने की वजह से और इल्म ना होने की वजह से वो उसको पहचान नहीं पाता और फिर वो उससे हाथ धो देता है जो चीज़ उसको मिलती है। कितने लोग ऐसे भी हैं। देखिए, बहुत से लोग इजाज़त सिर्फ मांगते हैं, वीडियो में नीचे कमेंट करते हैं कि हमें इजाज़त दे दीजिए। इजाज़त की मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी के पास बहुत नई गाड़ी हो और दूसरे आदमी का उसको चलाने के लिए दिल चाहे। अब वो जिसकी गाड़ी है उसने कहा कि चलो चला लो, इजाज़त है मेरी, लेकिन उसे उसको चलानी ना आती तो उसकी इजाज़त उसके लिए कोई काम ना देगी। बाज़ अमल की इजाज़त भी ऐसी ही होती कि जब सामने वाला उसके दाएं बाएं से और उसके अंदर छुपे हुए रुमूज़ जो इशारे होते हैं और जो उसके कायदे कानून होते हैं उससे वो वाकिफ़ नहीं होता, तो उसको वो इजाज़त कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देती। आज उसी के ऊपर हम यहाँ ये बात कह रहे हैं। देखिए, जब कोई भी आमिल या कोई भी अमल करने वाला या कोई वजीफ़ा पढ़ने वाला कोई वजीफ़ा पढ़ता है, उसका इन चारों आलम से किसी न किसी से ताल्लुक़ होता है उस वजीफ़े का, और ना जाने अनजाने में या जिसने वजीफ़ा बताया उसको भी इतना नहीं पता था, पीछे से ऐसे ही सुन लिया और ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही नकल होता चला गया है। जो मुजर्रब वजीफ़ा होता है तो कभी कभी वो गलती से ऐसे आलम में पैर रख देता है कि जहाँ के वो शराइत और लवाजिमात नहीं निभाता और फिर उस पर रजत हो जाती है, उसका वो अमल बिगड़ जाता है जिसे अवामी ज़बान में कहा जाता है, और उसके ख़राब नताइज उसके ऊपर आते हैं। तो पहला आलम क्या है कि जिसे आलम नासूत कहते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। नासूत यानी लोगों वाला आलम, जिसमें हमारी ये ज़िंदगी है, हमारी ये शक्लें, ये वजूद है, जिसमें हर चीज़ को मादी एक जिस्म दिया गया है, जिसमें अशकाल हैं यानी शक्लें हैं बहुत सारी, हर चीज़ की कोई ना कोई शक्ल है, जिसमें अल्फाज हैं, हमारे जो हम पढ़ते हैं ये अल्फाज हैं, इसे आलम नासूत कहते हैं। कभी कभी जो हम पढ़ते हैं सामने वाले पे दम करते हैं, देखा गया है बहुत से इमाम मस्जिद के होते हैं, कोई चिल्ला उन्होंने नहीं किया हुआ होता, बहुत से मरीज़ उनसे ठीक होते हैं, बहुत से मरीज़ पर वो दम करते हैं, ठीक हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। ना पीछे से उन्हें किसी से इजाज़त होती है, ना कोई उनका वो यानी आगे उस्ताद होता है, कोई ना कोई रहबरी होती है। वो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ देते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ देते हैं, सूरह बकरा का अव्वल आखिर पढ़ देते हैं, सूरह यासीन पढ़ देते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ देते हैं, सूरह जिन पढ़ देते हैं। इन्हीं से वो तमाम मरीज़ों का इलाज करते हैं और मरीज़ों को फ़ायदा भी होता है। तो ये क्या है? एक आमिल इधर चिल्ले खींच रहा है, लंबे लंबे घंटों घंटों के वज़ाइफ कर रहा है, तरके हवानात कर रहा है, परहेज़ जलाली कर रहा है, जमाली कर रहा है, बीवी से दूर रह रहा है, गोश्त अंडा मछली वगैरह नहीं खा रहा है, लहसुन प्याज से दूर है, और तमाम चीज़ें जो उसके लवाजिमात होते हैं, और एक तरफ ये है। तो फिर यहाँ आकर बहुत से लोग रूहानी एतबार से मशकूक हो जाते हैं, शक में पड़ जाते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक भी हैं या फिर हम बस ऐसे ही चल रहे हैं। और कितनों के जो हमने देखा है जिनसे वो मुंसलिक होते हैं, लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उनके असातिज़ा भी इसका जवाब नहीं दे पाते। देखिए, दुनिया के अंदर जो ये आलम नासूत है, इसमें हर चीज़ का अल्लाह ने एक असर रखा है। आलम नासूत में अल्लाह ताला ने एक असर रखा है। जैसे यहाँ कोई बंदा किसी को गाली देता है तो गाली देने वाले ने जो गाली दी है वो सामने वाले पर असर करती है। तो इनने नासूत, आलम नासूत यानी इस आलम में ही वो अल्फाज अदा किए और उस पर असर हो गया। इसका आलम मलकूत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही अमल के दर्जात होते हैं। जब हमने सूरह फातिहा पढ़ी, इसका एक दर्जा तो है सिर्फ इसी आलम से ताल्लुक रखने वाला कि यहाँ कोई इन अल्फाजों को पढ़कर किसी पर फूकेगा तो उसे शिफा मिलेगी, किसी पर दम कर देगा, पानी पर दम कर कर पिलाएगा, उसे शिफा मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मोमिनीन को इसका हुक्म दिया।
کہ اپنے یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، اور شفا اس پر پڑھ کر دم بھی کرتے تھے، اور حضور دم کرتے تھے بھی، کراتے بھی تھے۔ تو ایک اشارہ تو اس میں عالم ناسوت کی طرف ہے، جو لوگ بنا چلے کے کرتے ہیں ان کا وہ الفاظ اور وہ بڑائی عالم ناسوت کے اندر جو اللہ نے ہر چیز میں ایک اثر رکھا ہے وہ اثر ہے۔ جیسے زہر میں اللہ نے اثر رکھا ہے تو وہ نیک پر بھی اثر کرے گا، برے پر بھی اثر کرے گا۔ شہد میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو کھائے تو وہ میٹھا ہی رہے گا۔ یہ عالم ناسوتی اثر ہے۔ ملکوتی اثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت خالد بن ولید، انہوں نے ایک موقع پر زہر کا پیالہ پی لیا اور ان پر وہ زہر اثر نہیں کیا، یہ ملکوتی اثر ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے بہت سے بزرگوں کے عجیب جو کرامت اور عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں وہ اسی عالم سے منسلک ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ ادا کرائی جاتی ہیں، جو پرہیز کرائے جاتے ہیں، صفت ملکوت اندر پیدا کرنے کے لیے یہ سب ریاضتیں ہوتی ہیں اور یہ سب مجاہدے کرائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ صفتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور وہ نیک اور متقی ہوتے ہیں اور طبیعتاً بہت اعلیٰ درجے پر روحانیت پر وہ فائز ہوتے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے یہ عمل بنا پرہیز کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جس عالم کے لیے عمل کرایا جا رہا ہے وہ پہلے سے ہی اس عالم پر ہوتے ہیں۔ اب اس کو ایک ظاہری مثال سے سمجھ لیجئے، دنیا میں ہر حروف کی ایک شکل، حروف میں سے حرف کی ایک شکل ہے، الف کی ایک شکل ہے، با کی ایک شکل ہے، تا کی ایک شکل ہے، ایسے ہی پورے جتنے بھی حروف ہیں۔ اسی طرح ہر عدد کی ایک شکل ہے، الف کی ایک شکل ہے، ہم جس کو لکھتے ہیں وہ اس کی شکل ہوتی ہے، ہم نے 2 جو لکھا ہے وہ اس کی ایک شکل ہے، 3 جو لکھا ہے اس کی ایک شکل ہے۔ اس عالم ناسوت میں ہر چیز کی، جیسے انسانوں کی ایک شکل اور جسم ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں حروف کی اور اعداد کی اور کلمات کی اور اسماء حسنہ میں سے جس اسم کو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک شکل اور ایک وجود ہوتا ہے جو ہم الفاظ سے تلفظ سے ادا کرتے ہیں۔ عالم ملکوت میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہیں ایک موکلین کی جماعت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر حرف پر کئی ہزار، کئی لاکھ، کئی کروڑ موکلین ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ موکلین جو ہوتے ہیں فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، نیک ارواحیں بھی ہوتی ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں نیک جو اس سے جڑے ہوئے۔ اب یہ عالم ملکوت جب آدمی اس کو پڑھتا رہتا ہے کسی اسم کو، درود کو، تو پھر اس کی اس عالم سے یہ منسلک ہو جاتا ہے اور وہاں اس کی پہچان ہو جاتی ہے اس عالم کے اندر۔ پھر وہ مخلوق جو یہاں تو حروف اور اسماء اور آیات ایک شکل میں تھے، وہاں اس کی دوسری بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے، وہ سب حروف پیچھے جا کر جڑ جاتے ہیں ان موکلین سے۔ جیسے اس کی مثال، آپ نے کوئی نمبر ملایا فون کے اندر، اب یہاں تو آپ نمبر ملا رہے ہیں، حالانکہ وہ نمبر مقصود نہیں ہے، اس نمبر سے آپ کو کسی آدمی کے کانٹیکٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو وہ نمبر ملایا ہے وہ اس جگہ پر ملایا ہے جہاں آپ موجود ہیں، اسے تو عالم ناسوت سمجھے۔ اب اس کے اندر سے جو رینج نکلی ہے اور ٹاور سے ہوتی ہوئی گئی ہے اور اس ایک سسٹم پر عملہ متعین ہے جو کام کر رہا ہے نیٹ ورکنگ پر، ٹاور کے اوپر کچھ بندے متعین ہیں، پھر اس سے رینج جہاں تک جا رہی ہے اس رینج کے نظام کو دیکھنے والے ایک فرشتے انسان متعین ہے۔ ایسے ہی حروف جو ہوتے ہیں اور اعداد جو ہوتے ہیں، یہ جب انسان ادا کرتا ہے تو ایک تو ہے کہ یہاں اس عالم کے اندر اس کی ایک اپنی تاثیر رکھی گئی ہے جو ایک حد درجہ کام آتی ہے، لیکن پھر جب تاثیر کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے تو اس کی تاثیر عالم ملکوت کی طرف چلتی ہے۔ جب وہ عالم ملکوت میں جاتی ہے تو وہ ایک عملے کی رینج میں آ جاتی ہے اور پھر وہ عملہ اس پر کام کرنے لگتا ہے۔ جب وہ عملہ کام کرتا ہے تو یہ دوسرے نمبر کی اس کی تاثیر ہوئی عمل کی، یہ پہلی والی سے بڑھ گئی۔ اب تیسرا عالم وہ حکام کا عالم سمجھا جاتا ہے، امر کا عالم سمجھا جاتا ہے، عالم جبروت، جہاں یہ تسخیر کا عالم ہوتا ہے، یہ حاکموں کا عالم ہوتا ہے، اور یہ عالم عالم لاہوت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس عالم کو تصوف کے اندر دوسری چیز سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کہ اللہ کی قدرت سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن عملیات کے اندر اس عالم کو کہتے ہیں کہ ہر حروف پر جو کروڑوں موکل متعین تھے عالم ملکوت کے اندر، اس کا جو حاکم ہے وہ عالم جبروت میں ہوتا ہے۔ اسی کو بہت سی کتابوں کے اندر قدسی عالم سے بھی تعبیر کیا ہے اور قدسی موکلات سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے۔
جو کسی عمل کے ذریعے قابو نہیں کیے جا سکتے، تسخیر نہیں کیے جا سکتے۔ جواہر خمسہ وغیرہ میں دوسری کتابوں میں لکھا ہے۔ اس عالم کے اندر جو موکل ہوتے ہیں ان کو کسی بھی عمل کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ قابو ہونے والے نہیں بلکہ قابو میں رکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے عالم میں بہت سے موکل ہیں، یہ انہی کے تابع ہوتے ہیں اور وہی حکم کرتے ہیں کہ جو ایک نظام سسٹم بنا ہوا ہے، جو اہل علم اور اہل معرفت میں جو لوگ گزرے ہیں، عارفانہ زندگی جنہوں نے گزاری ہے، کشف و الہام کے ذریعے کچھ چیزیں آیات اور احادیث کے تحت ان کے اوپر کھلی ہیں، انہوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، للہ جنود السماوات والارض، بہت بڑی بات کو اللہ تعالیٰ بند کر کے اشارے میں کہہ دیتے ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ اس کے اندر پھر غور و فکر کرتا ہے، اور اکابر نے اس کے اندر غور و فکر کیا، اور جہاں جو جس درجے پر فائز ہوا، اور وہ بہت سے واقعات اس میں اکابر کی اپنی کتابوں میں ملتے ہیں، سب کو تفصیل سے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ حاکمین کا ایک عالم ہوتا ہے، وہاں ہر چیز کے ہر اسم کا ایک حاکم موکل متعین ہوتا ہے، اس کو فرشتہ کہہ لیجئے۔ تو یہ حکم دیتے ہیں، یہ سارے سسٹم کے آپریٹر ہوتے ہیں گویا۔ جیسے فون والے نے فون ملایا تھا، ایک بہت بڑا عملہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی آپریٹر ہے، لیکن یہ فون ابھی بھی جہاں ملایا ہے وہاں تک نہیں پہنچا، بہت سارے عملے سے گزرا، پھر اس کے آپریٹر اوپر تھے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ہر فون آپریٹر کے پاس جائے، وہ بیچ عملے سے ہو کر وہاں بھی جا سکتا ہے۔ تو سب سے آخر کا عالم وہ ہے اللہ کے علم اور نور الہی اور قدرت الہی جس کے اندر ہوتی، جہاں سے تمام چیزوں کے حکم آتے ہیں، قبولیت کے اور قبول نہ ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ عالم لاہوت ہے، جس میں ایک شعر بھی کہا گیا ہے، جب آدمی ترقی کرتا ہے، تصوف کی لائن سے بھی خوب ترقی کر رہا ہو، بزرگوں کے پاس بھی اس کا خوب آنا جانا ہو، پیچھے سے کامل جو لوگ گزرے ہیں ان کی توجہات ہو، نسبت اتحادی ہو اس کے پاس، یعنی ان کی نسبت پوری کی پوری منتقل ہو کر اس میں آئی ہو، تو پھر وہ اس عالم پر بھی فائز ہوتا ہے۔ اس عالم پر فائز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں اتنا کھو جاتا ہے جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں، پھر وہ ان موکل کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو فنا کر کر بقا حاصل کر لیتا ہے۔ ابن العربی نے یہ لکھا ہے جی، کہ فنا کے بعد اس کو بقا نصیب ہو جاتی ہے عشق میں، یہ آخری عالم ہے۔ اب ہم نے جو زکوٰۃیں ادا کی ہیں، پہلی زکوٰۃ ہماری جو ہوتی ہے وہ دنیا کے عالم ہی کے لیے ہوتی ہے، خلاصہ اس بات کا یہ، جسے ہم زکوٰۃوں سے تعبیر کرتے ہیں عام طور سے۔ دوسرا پھر وہ حاضرات کے لیے بھی ہوتا ہے چلہ، کہ وہ ملکوت جو موکل ہیں وہ حاضر ہونے لگیں۔ اب حاضر ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے اسی چلے میں وہ تابع بھی ہو جائیں، ہاں بس حاضر ہوئے ہیں، آپ کا کچھ معاہدہ ہوا، کچھ عمل ہوتے ہیں، صرف حاضرات کرے، انہیں کام دیا، اس کے بعد ان کا تمہارے سے کوئی ربط نہیں رہتا، بس اتنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اگر بڑھنا ہوتا ہے تو تیسرا چلہ ہوتا ہے تسخیر کا، یہ تیسرے عالم سے تعلق رکھتا ہے، ان سے درخواست وغیرہ وہاں اگر وہ قبول ہو جاتی ہے، جنہیں رجال الغیب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، رجال الغیب کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس عالم پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے دوسرے عالم پر فائز ہونے کے لیے، تیسرے عالم پر فائز ہونے کے لیے آپ کو دنیا سے مرنا پڑے گا، یہیں رہتے رہتے جب آدمی کی روحانیت ترقی کرتی ہے تو وہ دوسرے عالم پر، تیسرے عالم پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اس روحانیت کا خلاصہ ہے، اور اس کے عمل بنسبت دوسروں کے تیز اور جلدی کام کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمارے چلے، بہت سے چلے، اب کون سا چلہ کس نے کیا ہے یہ تو وہ اپنے استاد سے پوچھیں، جن کی نگرانی میں انہوں نے کیا ہے، کہ یہ کون سے عالم تک اس کی پہنچ ہے۔ ہر چلے کی ایک، جیسے میں نے کہا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، ایک عالم ناسوت تک ہوتا ہے، پھر عالم ملکوت میں اثر ہوتا ہے دوسرے چلے میں، جس میں حاضرات وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے یہ اصول سمجھا جاتا ہے، جس میں حاضرات ہو جاتے ہیں وہ عالم ملکوت کا چلہ ہوتا ہے، اور اس میں پرہیز لازم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس عالم میں داخل ہو رہا ہے، تو اس عالم میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے شرائط، وہاں کے قواعد، اصول و ضوابط، اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر بنا اس کے ان کے عالم میں داخل ہوگا تو پھر رجت ہو۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے، کسی مسجد کے اندر کوئی شرابی گھس آئے تو بھلے ہی وہ ایمان والا ہو تو اسے اس حال میں اس جگہ گھسنے نہیں دیا جائے، اس کو پاک صاف آنے کا حکم۔ ایسے ہی یہ عالم پاک ارواح کا ہے، پاک موکلین کا ہے، اور پاک طاقتوں کا ہے۔ انسان اپنے ظاہر باطن کو پاک کر کر اس عالم میں داخل ہوگا تو اس کے عمل کامیاب ہوں گے، اور اگر ظاہر باطن اس کا پاک نہیں ہوا تو پھر وہ رجت کا شکار ہوتا ہے۔
یعنی وہ عمل اس کے اوپر پلٹ جاتے ہیں، ان کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، یہ اسبابی طور پر۔ باقی اللہ کی کچھ عنایات ہوتی ہیں، کچھ کرم ہوتے ہیں، وہ کسی کے بھی ساتھ ہو جائیں، وہ جس کے ساتھ ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ جس کو جس درجے پر فائز کر دیں۔ بات کا خلاصہ مختصر ایک واقعے سے یعنی کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں صحیح استاد نہیں ملے اور ہمیں جو ہے رہبر نہیں ملے، اور بہت سی شکایت کرتے ہیں۔ تو اپنی کمی اور اپنی غلطی کا ٹھیکرا دوسرے کے سر نہیں پھوڑنا چاہیے۔ سچے طلب میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو صحیح چیز مل ہی جاتی ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، دنیا میں گھی میں، تیل میں، ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے، لیکن اگر آدمی کھرے کی تلاش کرے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر لے کے آ ہی جاتا۔ ایسے ہی اس چیز کے اندر بھی ہے، جس سے جتنا سیکھا اس کا احسان مند ہو۔ ضروری نہیں جی آپ نے کسی کو پکڑا ہے وہ آپ کو پورا کامل بنا دے، جتنا اس سے سیکھ لیا بہت اچھا، اب آگے کا سفر شروع کر دے، پھر اس سے آگے تلاش کرے، اس سے آگے تلاش کرے، یہ تلاش اس کی جاری رہنی چاہیے۔ جو واقعہ میں سنانے چلا ہوں کہ سچا طالب ہو جھوٹے رہبر سے بھی راستہ پا لیتا ہے، اور اگر طلب ہی سچی نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ہے اور انہیں پاگل بنانے کی اندر سے نیت کی ہوئی ہے، تو پھر سچے رہبر سے بھی وہ راستہ نہیں پکڑ سکتا۔ ہمیں جن اساتذہ نے سکھایا، جس نے جتنا سکھایا، اس کا بہت احسان۔ یہ واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک ڈاکو تھا، اور جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ کیا کام کریں، تو کہا یہی پیری مریدی اور اسی طرح کے عملیات کی لائن گویا وہ اختیار کر لی جائے۔ اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا، اس میں بہت پیسے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اسی طریقے سے ایک مستقل اپنا ٹھیا جمایا اور اس نے لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیا، اور اپنے جو چیلے چپاٹے تھے اس کو کہا کہ باہر سے جب تم کسی کو لاؤ تو اس کی پہلے ہی حالت پوچھ لیا کرو کیا ہے، اور اگر وہ اسے اولاد کا مسئلہ ہے تو اس کے پیچھے سے مجھے اشارہ کر دیا کرو ایسے کہ یہ اکیلے ہیں، دو ہونا چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک اشارہ متعین کر لیا۔ جب اس کے پاس کوئی لوگ آتے اور وہ اندر بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ لانے والے اشارہ پیچھے سے کر دیا کرتے تھے، وہ سمجھ جایا کرتا تھا، اور آنے کے بعد وہ مریضوں کو، لوگوں کو کچھ بولنے نہیں دیتا تھا، خود ہی ان کا مسئلہ بتا دیتا تھا۔ لوگ اس سے بڑے معتقد ہوتے تھے کہ ہمارے بولے بنا ہی ان کو سب پتہ لگ جاتا ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے بہت تحفے، تحائف، ہدیے ان کو دیے اور بہت پیسے لوگوں سے انہوں نے کھینچے، لیکن ایک دن ایک سچا طالب علم ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے کہا مجھے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیجئے، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں۔ اب اس کا تو کوئی اشارہ انہوں نے فکس ہی نہیں کیا تھا، اور ناراضگی کے ساتھ اس کے اوپر غصے ہوئے اور کہا فلاں باغ میں چلے جاؤ پھاوڑا لے کر اور اس کی کناریے ٹھیک کرتے رہو، اور جب تک نہ بلاؤں نہ آنا۔ اب وہ اس باغ میں گیا، وہاں کے باغ والوں نے اس کو بہت مارا پیٹا، وہ کہا کہ نہیں، جب ان کے باغ میں کچھ کام کرنے لگا، لیکن وہ کہا کہ مجھے میرے استاد نے یہاں بھیجا ہے اور میں آپ سے نہ کچھ کھانے کو مانگوں گا نہ پینے کو۔ سچی طلب تھی تو وہاں کل ملا کے اس میں لگا رہا، اور 6 مہینے سے زائد کتنے وقت، بڑی مدت تک وہ وہاں کام کرتا رہا، اس باغ کی صفائی کرتا رہا، اس کی ڈولے صحیح کرتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کے اندر 40 ابدال ہوتے ہیں، یہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسی قصہ کہانی نہیں ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں موجود ہے اور بہت سے اکابر کے ملفوظات میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا ابدال جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنی باطینی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جسے ہماری لائن میں کہا جاتا ہے نگاہ کا کھلنا، تو وہ آنکھ بند کر کر مراقب ہو کر پوری دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس سے پھر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کی روحانیت کس درجے پر پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف رائے پیش کی، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اس کا فیصلہ قطب کرتا ہے، اور جب ان قطب جو ہوتا ہے انہی 40 میں سے جو اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے اس کو قطب کہتے ہیں۔ جب قطب کے درمیان، ان کے درمیان قطب بھی ہو اور غوث بھی ہو تو غوث کرتا ہے، غوث اور اعلیٰ درجے کے اوپر کے فائز ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر وہاں شریک ہوتے ہیں تو حضور خود طے کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بہرحال جو غوث تھے وقت کے، انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں بھی ایک آدمی ہے، اگر آپ کہو تو میں کہوں، تو ان سب نے رائے دی بالکل آپ بتائیے۔ تو کہا 6 مہینے سے ایک مخلص اللہ کو پانے کے لیے فلاں قید میں کام کر رہا ہے اور سچا طالب ہے بالکل۔
تو جب سچی طلب ان کی دیکھی، سب نے توجہ ڈالی اس مالی کے اوپر. اب جیسے میں نے ابھی اپنی بات میں عرض کیا ہے کہ بعض لوگوں کو پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی، کامل کی توجہ بھی کامل بنا دیتی ہے. تو ان باقی بچے ہوئے ابدال جو لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ ڈالی اور اس کی روحانیت کو بڑھانا شروع کیا، اور اس کے درجات، عالم کے جو درجات ہوتے ہیں، ناسوت سے ملکوت کی طرف اس کو لے آئے. اور اس نے پھر وہ پھاوڑا وہاں اس کے باغ کے مالک کو دیا اور کہا ان کو سلام کہنا. اور طیل ارض کرتا ہوا، یعنی ان کے لیے کیا ہوتا ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، کیونکہ روحانی مخلوق جو ہوتی ہے یہ بہت تیزی سے سفر کرتی ہے، گویا ان کے لیے زمین سمٹ گئی. چند قدموں میں وہ میلوں کا فاصلہ دور کر کے ان کی مجلس میں پہنچ گیا اور وہاں اس کو اس درجے پر فائز کر دیا. سچی طلب تھی. جو استاد تھے وہ جھوٹے تھے، سچا طالب جھوٹے رہبر سے راستہ پا گیا. پھر بعد میں اس نے سوچا کہ ہمارے استاد تو اور پہنچے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو جب اس نے غور کیا اور اپنے مراقبے میں دیکھا تو وہ وہاں نظر نہیں آ رہے. پھر جا کر ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے خود کہا، کیونکہ اب یہ ابدال بن چکا تھا، اب اس کی توجہ اور اس کے الفاظ میں جو اثر تھا وہ ملکوتی اثر تھا. تو اس نے یہ کہا کہ میں تو گناہ گار آدمی تھا اور میری زندگی اس طرح گزری ہے، اب تم میرے لیے دعا کرو. تو جب انہوں نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے بھی ولی بنا دیا. تو کبھی کبھی ایسے نیک اچھے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو استاد کو ترا دیتے ہیں. میری بات بس یہی ہے کہ کسی کو برا کہنے سے کوئی کام نہیں چلے گا. جس نے جتنا سکھا دیا اللہ کا اس کا احسان ہے، اللہ شکر اللہ کا بھی ادا کریں، اس کا بھی ادا کریں، اور باقی اپنی محنتوں سے بندہ سیکھتا ہے. تو یہ 4 عالم جیسے کہ میں نے بتائے ہیں. پہلا عالم ناسوت ہے، زکوٰۃ سمجھ لیجئے اس کو، جو ہم عمل کی ادا کرتے ہیں اور ظاہراً اثر بڑھ جاتا ہے اس کے اندر. بعض زکوٰۃ عالم ملکوت کی بھی ہوتی ہیں، وہ الگ ہوتی ہیں، وہ اصول ہوتے ہیں وہ تو پوری لسٹ عمل کی دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ کس میں کیا ہے، کون سا ملکوت کا ہے اور کون سا کیا ہے. اور جو حاضرات کے عمل ہوتے ہیں وہ تو ملکوت ہی کے قبیل سے ہوتے ہیں، اور جو تسخیر کے عمل ہوتے ہیں موکل کو تابع کرنے کے، وہ عالم جبروت کے ہوتے ہیں کہ بھی اس میں جبر ہوتا ہے. یہ 3 عالم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بندہ کامل بننے میں قدم رکھتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان 2 عالم سے گزرے وہ اسی راستے سے عملیات کے تبھی کامل بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے. نماز روزے کا پابند رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے، نبی کی اطاعت، یعنی جس طریقے پر حضور نے زندگی گزاری اس راستے سے بھی ان عالموں کو طے کیا جا سکتا. باقی تفصیلات تو لمبی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں دیکھ کر اس کو، اب جو میں نے اصول بتائے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ میں آئی ہو بات، تو کوئی کمنٹ کرنا چاہے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کر سکھاتے بھی ہیں، ہم ان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ بالکل سکھائیں، کیونکہ فائدے کی چیز ہے، عام ہونی چاہیے. لیکن جو شرائط والی چیز ہے اس کو نقل کرنے سے پہلے پوچھیں، اور اس کی اجازت کے بنا وہ چوری کے حکم میں ہوگی. اس کی اجازت لیں، اور اجازت لینے کے جو اصول ہیں اس کے تحت اجازت لیں، اور جو عام عمل ہیں اس کی سب کو اجازت ہے.